बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मुल्क सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का है। ये आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कौम के सामने ऐलान कर दिया गया है। जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ के तमाम आम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, अब तहरीक इंसाफ क्या इलेक्शन से बाइकाट कर सकती है? इन तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार अब काजी फायज ईसा को करार दिया जा रहा है, चूंकि उनका एक फैसला और उनका पाकिस्तान छोड़कर जाना किस तरह 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर भारी पड़ा है। हालात इंतहाई कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। किस किस के आज कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है। और इमरान रियाज खान ने टाउट सहाफ़ियों को आज किस तरीके से नंगा किया है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। एक तरफ मैं ये पहले भी बात कर चुका हूं कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जब इस तरह आपके पास इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी हो और आप अपने इलेक्शन को लग जाएं, तो आप बहुत सारे आम ब्लंडर कर बैठते हैं जो उस पूरी पार्टी को उल्टे पड़ते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को करनी चाहिए थी वो नहीं कर सके। जो उनके साथ ज्यादतियां हुई वो भी एक बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर सामने नहीं ला सके। इस पर सिद्दीक जान साहब ने एक अलहदा से वीडियो बनाई है, वो यकीनन आप सुन लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज जो कुछ किया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम को उसकी औकात दिखाई गई है, रात को 12 बजे जो अदालत खोली गई थी उसके बाद पाकिस्तानी कौम को क्या भुगतना पड़ा और किस तरह उसके बाद अदालतें लेटी, आइन कानून का खुलेआम खिलवाड़ हुआ, पाकिस्तानी कौम का जो एक जमहूरी हक था उस पर हमला करके दिन दिहाड़े जिस तरह लोगों को अगवा किया गया, जिस अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब ये एक बाज़ाब्ता सिर्फ ऐलान होना बाकी है कि ये मुल्क सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का है। उनको लिख कर दे दिया गया है। उनके साथ जो भी एग्रीमेंट है, जो भी प्लान है, वो लंदन प्लान है या कहीं और प्लान है। लेकिन पाकिस्तानियों को मैं समझता हूं जो उनका वोट है ये ऐसे ही है जैसे विकटें उखाड़ के बंदा भाग जाए। तो असल में ये इलेक्शन से भाग गए हैं। अब सिर्फ ये रस्मी कार्रवाइयां हैं, ये इलेक्शन नहीं, ये खुली बदमाशी है। और ये बदमाशी तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं, ये करोड़ों पाकिस्तानियों के खिलाफ एक खुली नंगी बदमाशी है जो वर्दियों के अंदर लपेट कर की गई है, जो सिविल कपड़ों के अंदर की गई है। बहरहाल ये वक्त जो है वो बताएगा कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी आम है और वो ये कि वो काजी साहब जिन्होंने फैसला दिया RO ये इलेक्शन करवाने का, चूंकि तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था कि जुडिशल जो है वो यहाँ पे लोग होने चाहिए, यहाँ जजेस होने चाहिए, ताकि उनको पता हो कि वो कोई ना कोई अदालती कानून क्या है और किस तरीके से मामलात को लेके जाना है। लेकिन जजेस नहीं दिए और काजी साहब भाग गए छुट्टियों पर। और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की तबाही और बर्बादी, ये जो कुछ हो रहा है, अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि काजी साहब या तो इसका हिस्सा है या फिर वो जिम्मेदार है। अब दूसरी तरफ जो है वो हालात ज़ाहिर है बेहतरी की गुंजाइश तो नहीं है, अब मजीद ख़राब होंगे। लेकिन आज जिन जिन के कागजात नामजदगी मादरत खारज हुए मैं वो थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन एक बात इमरान रियाज ने बड़ी आम की है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, टाउट सहाफ़ी तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स वो इस वक्त मैनेज हो चुके हैं। और आपको इल्म है पिछले कुछ अरसे से जमहूरियत आइन, वो पिलडाट, वो सूफी बिलाल नामी एक करेक्टर जो जिसको पता नहीं खरीद लिया गया है, कितने में खरीदा गया है, वो जो बताता होता था कि इलेक्शन ऐसे होता है। वो जो फाफन एक होती थी जिसके अंदर वो बताते थे कि इलेक्शन रिग्ड है, इतनी धांधली हो गई है, इतनी ज्यादती हो गई है, वो सारे शायद खरीद लिए गए हैं, सारे शायद उनको खामोश कर दिया गया है। उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही, उनकी एहतजाज नजर नहीं आ रहा। इंसानी हकूक की जो वायलेशन हुई है, वो औरत मार्च की आंटियां नजर नहीं आ रही। मैं मुसलसल बता रहा हूं, उनको तलाश करें, वो कहां चली गई? वो जो औरत मार्च का डंडोरा पीटने वाली थी, इंसानी हकूक के बड़े बड़े चैंपियन, वो कहां भाग गए पिछले 2-2.5 साल से? तो ये एजेंडे पर थे। और शरीफ खानदान को हर एक को खरीदना बड़ा अच्छा आता है और इसी को एतदाद हसन जो है वो शरीफ डॉक्ट्राइन कहते हैं। खा वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो कोई जज हो, वो कोई जर्नैल हो,
کوئی دیگر جگہوں پہ بیٹھا ہوا ہو، اور وہ کس طریقے سے شریف خاندان ان کے ساتھ معاملات سیٹل کرتا ہے، یہ شریف ڈاکٹرائن کا نام دیتے ہوتے ہیں جو ہمارے اعتداد حسن ہے۔ تو اب اس کا کچھ عملی مظاہرہ تقریباً یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ عمران ریاض کہتے ہیں کہ میڈیا کے چند نام اب اس اندھیر نگری کے خلاف کچھ بولنا شروع ہو گئے، مگر انہیں میڈیا والوں کی رضاکارانہ خاموشی اور کچھ کی بدنیتی کی وجہ سے معاملات اس نیج تک پہنچے۔ اس تاریخی بددیانتی میں ان کا بھی بھرپور کردار ہے۔ یہ ظاہر ہے عمران خان بولا ہے تو اس کو بہت کچھ بھگتنا پڑا ہے، لیکن وہ اکیلا تھا، چند لوگ اور ہیں، ان کو آفیر کر دیا گیا۔ اگر سارے جب ان کا ضمیر زندہ ہوتا تو ظاہر ہے سارے تو اندر نہ جاتے، حالات یہ نہ ہوتے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کے لیے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے اس وقت رائے تقسیم ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے تحریک انصاف کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، بائیکاٹ اگر الیکشن کا کریں گے تو اس کی اپنی جگہ نقصانات ہیں، نمائندگی نہیں ہوگی، پھر بھرپور ایک لمبا احتجاجی تحریک چلے گی، بہت عرصہ ظاہر ہے جن کو ابھی لایا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو بھی سودا طے ہوا ہے، آخر کروڑوں پاکستانیوں کو تو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ہوا ہے نا، تو ان کو پاکستانیوں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ کمپرومائز کر کے، وہی لوگ جو کل ہم سن رہے تھے جو بیانات آ رہے تھے، تقریروں کے اندر باتیں اور ہیں، جو بتایا جا رہا تھا کہ قوم کو ساتھ لے کر ہم نے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے مافیا سے لڑنا ہے۔ بھئی سب سے بڑے مافیا کو پاکستان دے رہے ہیں آپ، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ چیز اب سوال اٹھ رہا ہے۔ اب جو بڑے بڑے رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ان کو ہٹا دیا گیا اور نیچے امیدوار جن کا اپنا برادری کا اور حلقے کے اندر اثر و رسوخ نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی جب وہ آئیں گے تو ظاہر ہے ووٹ تو وہ لیں گے لیکن سیٹیں جیت نہیں سکیں گے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک تو ان کا کیس ہے کہ وہ نااہل ہے، یہ دلیل دی جا رہی ہے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ نواز شریف بھی نااہل ہے، ابھی تک تا حیات نااہل کا سٹیٹس ہے اس کا۔ ابھی سپریم کورٹ نے 2 جنوری کو قاضی فائد عیسیٰ کے بینچ نے ان کو کلین چٹ دینی ہے، لیکن ابھی ان کا سٹیٹس یہی ہے، لیکن ان کے کاغذات تو منظور ہو گئے۔ مریم نواز، شہباز شریف، فضل الرحمان، سب کو جو ہے وہ گارنٹی دے کے ان کے مخالفین کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں، سنم جاوید سمیت بتایا جا رہا ہے، اور اب ان کو ظاہر اسمبلی کے اندر پہنچانا ہے۔ سوشل میڈیا تو ایویں ہی، چونکہ بڑا میڈیا مینج ہو گیا ہے، سوشل میڈیا سے تکلیفیں اٹھ رہی ہیں، جو کچھ آ رہا ہے عوام کے سامنے۔ اب یہاں پہ عمران خان کے مسترد، شاہ محمود قریشی کے مسترد، زین قریشی کے مسترد، شہریار افریدی، علی محمد خان۔ اب دیکھیں نا، شہریار افریدی اور علی محمد خان، ان کو بھی کیوں کہ بھئی الیکشن جیت جائیں گے۔ حماد اظہر، چونکہ خیبر پختونخوا کی عوام جب اٹھی تو انہوں نے وہ سنبھال تو نہیں سکے، اب یہی ہے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کریں۔ تو حماد اظہر ان کے مسترد، پرویز الہی کے مسترد، مونس الہی کے، جہاں سے بھی تھے، منڈی بہاؤالدین سے بھی مونس الہی اور پرویز الہی، کیسرا الہی، ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اہلیہ عثمان ڈار کی والدہ، وہ مسترد، ان کی اہلیہ کے مسترد فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا، یہ جی ڈی اے کے ہیں اور ان کے دونوں کے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ زرتاج گل مسترد، قاسم سوری، ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے۔ اب تھوڑا سا سنیے گا، چیچا وطنی سے پی ٹی آئی کے 4 حلقوں کے امیدوار ہیں۔ رائے حسن، پی پی این 143، پی پی 202، پی پی 203 اور 204، یہ میجر ریٹائر غلام سرور ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ جہاں سے تحریک انصاف سیٹ نکال سکتی تھی، پرانے امیدوار سے اچھے گھاگ قسم کے، ان کے مسترد کر دیے گئے کاغذات نامزدگی۔ اسی طرح حلقہ این 91 اور پی پی 89 کلور کوٹ، ثناء اللہ خان مستی خیل، یہ ایک برانڈ ہے بکھر کا، یعنی ان کی 100% یقینی تھی، 200% یہ نشست جیت رہے تھے، ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ امیر محمد خان حسن کھیلی، ان کے مسترد کر دیے گئے۔ اور اب پی پی 90، یہ دریا خان، یہ بھی بکر ہے، عمران خان کے کزنز ہیں، عرفان اللہ نیازی اور رفیق احمد خان نیازی، ان کے مسترد ہو گئے ہیں۔ فیصل خان، ان کے پی پی 209 سے مسترد ہوئے ہیں۔ اور سبطین خان، انہوں نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور جھنڈا پی ٹی آئی کا سامنے رکھا ہے۔ سنم جاوید، ان کا مسترد کر دیا گیا اور جنریٹر جلانے کے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا۔ نئے مقدمے کے اندر بدماشی ہے نا بھائی، وہ کریں عوام کے ساتھ۔ مظفر گڑھ سے جمشید احمد دستی، نواب زادہ محمد احمد خان، میاں فیاض حسین
اور میاں عمران تھونتر، ان سب کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ قاسم سوری، ان کے بھی مسترد ہو گئے ہیں اور قاسم سوری کو نادہندہ اور اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اور خرم لطیف کھوسا کے بیٹے، ان کے لاہور سے 122 حلقہ ہے این اے وہاں سے مسترد کیے گئے ہیں، اور جو لطیف کھوسا صاحب ہیں ان کے منظور ہوئے ہیں۔ ثنا یعنی حماد ادر جو ہے وہ ان کے آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ پشاور کے اندر بھی اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے مختلف اور مانسیرہ سے نواز شریف کے خلاف آدم سواتی الیکشن لڑ رہے تھے، وہ بھی مسترد ہو گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک آپ سمجھیں کہ جہاں سے فواد چودھری، ان کی اہلیہ اور ان کے بھی مسترد ہو گئے ہیں، بھائیوں کے بھی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ امارہ نیازی ہیں، ان کو بھی اسی طریقے مسترد۔ وہاڑی کے اندر خالد نثار ڈوگر، عائشہ نذیر جٹ، عارفہ نذیر جٹ، وکلاء تائید کنندگان سب کو اغوا کر لیا گیا اور وہ بھی کاغذ مسترد۔ زلفی بخاری، ان کے بھی مسترد۔ علی امین گنڈا پر عثمان ڈار کی والدہ، وہ سارا آپ کو بتا چکا ہوں۔ مونا سلائی، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، یہ ان کے ابھی جو ہے وہ ابھی نہیں آیا فیصلہ، اور یہ بتایا جا رہا ہے وہاں پہ جو نمائندگان ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں جو بھی ہے ان کو کہا گیا ہے آپ کے کوئی مسترد نہیں، سب کے قبول۔ اور یہ تمام پی ٹی آئی کے جو سیٹیں نکالنے جا رہے تھے 100%، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک واضح اعلان ہے کہ یہ ملک صرف نواز شریف کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے، زرداری فضل الرحمان کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے، باقی عوام اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ ٹریبیونل کے اندر جائیں گے، ٹریبیونلز کے اندر کچھ کے کاغذات منظور ہو جائیں گے تھوڑے سے، اور باقیوں کے مسترد رہیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر تحریک انصاف جو ہے، شاہ محمود قریشی، ان کی جو زین قریشی، مہربانو قریشی، ان کے بھی وہ اغوا کر لیے گئے ہیں باہر سے سارے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے جی۔ اب ان حالات کے اندر تحریک انصاف اپنی شکایات کا پلندہ لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچی ہے، اور وہاں پر جو رپورٹس ہیں وہ دی ہیں، اور اس کے اندر بیرسٹر علی گور، چونکہ وہ ظاہر ہے اتنے ہنگامے ہوئے، تحریک انصاف کو اتنا دوڑایا گیا، اتنا معاملات تھے کہ یقیناً یہ بھی انسان تھے سارے، وکلاء بھی غلطیوں کے باوجود انہوں نے بہت لڑا۔ لیکن ریاست جب مخالفت کے اندر عوام کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے تو پھر حالات بدقسمتی سے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا جی، اور پورا ایک پلندہ لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے تحریک انصاف پہنچی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جتنی یہ شکایات ہیں تقریباً 54 کے قریب یہ تھی ان کی پوری جو رپورٹ ہے، وہ کہا گیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کیا ہے، اور یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اندر بتائے۔ لیکن چونکہ اب دیکھیے نا، یہ مونا سلائی نے ٹویٹ کیا ہے کہ آر او آفس کے اندر سے ہمارے وکلاء امجد پرویز، سردار رازق اور گجرات کے 6 وکلاء کو کاغذات سمیت اغوا کر لیا گیا۔ پرپوزر اور سیکنڈر کے بعد اب وکلاء بھی غائب کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ لیکن پاکستان بھر سے یہ فہیم اختر صاحب نے رپورٹ کی ہے، پی ٹی آئی امیدواروں، ان کے تجویز کنندگان کی گرفتاریوں کا مکمل ڈیٹا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں درخواست کی شکل میں دے دی ہے۔ 54 رہنماؤں اور امیدواروں نے مشترکہ درخواست دی ہے۔ پی ٹی آئی کو آئین کے مطابق حقوق فراہم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ 17 اضلاع کے ڈی آر اوز اور صوبائی وفاقی حکومتوں، نادرا اور پیمرا اور پی ٹی اے کو فریق بنایا گیا۔ اس کے اندر یہ ٹریبیونل کے اندر اب تحریک انصاف پہنچی ہے، پورا ریکارڈ لے کے دیکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اندر پہنچی ہے، ٹریبیونلز کے اندر بھی پہنچیں گے۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں کے منظور کیے جائیں گے، اور جو اصل بڑا ایجنڈا ہے، گرینڈ ایجنڈا، وہ یہی ہے کہ ان کو الیکشن چونکہ مقابلہ نہیں کر پا رہے، عوام غصے میں ہے، عوام بلے پر نشان لگانا چاہتی ہے، تو اب یہ بھاگ گئے ہیں، نس گئے ہیں ظالم، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی بھی تحریک انصاف کی لیگل ٹیم فائٹ کرے گی۔ دیکھتے ہیں آئین قانون کا کچھ بھی اگر لحاظ رہا ملک کے اندر تو دوبارہ کم بیک ہو سکتا ہے، ورنہ تحریک انصاف کے لیے شاید الیکشن سے بائیکاٹ جو ہے وہ راستہ بچے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔